अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज अली अमीन गंडापुर साहब शदीद दबाव में रहे और इस दबाव का नतीजा क्या निकला और इस दबाव से निमटने के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जा रही है, इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं। इसके साथ साथ एक और अहम मुलाकात जो है वो कल होने जाएगी इमरान खान साहब से, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि शायद इस दफ़ा ये मुलाकात हो जाए। तो इसके ऊपर मैं अपनी रीज़न्स आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी फिर देखेंगे कि वाकई मुलाकात होती है या नहीं। इमरान खान साहब का केस जो है समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि आज एक और जो मोहसिन नकवी साहब का कारनामा है वो नज़र आया और किस तरह से एक बहुत जल्दबाजी में तामीर किया गया प्रोजेक्ट जो है बारिश की वजह से बैठ गया। आज सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं मरियम नवाज़ के खिलाफ और ख़ासी बड़ी तादाद है। ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, तूफ़ान उठा और ख़ूब उठा, और तूफ़ान उठने की वजह आपको मालूम, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट इमरान खान साहब की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए उनसे मुलाकात और मुशावरत के बगैर पास कर लिया गया और जल्दबाजी में पास किया गया। और इसमें जो मतलूबा एक रिक्वायरमेंट थी कि चलिए कम अज़ कम आप मुलाकात कर लेते, ना कर पाते तो कोशिश कर लेते, ना कोशिश कर पाते तो कोई एहतजाज कर लेते, किसी तरह कारकुनों को चुप करवाने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कोई एक चीज़ तो होती बताने के लिए, तो फिर भी कुछ एक आप कह सकते हैं कि आपको गुंजाइश मिल जाती। लेकिन इसमें से किसी तरद्दुद की जहमत नहीं की गई। नतीजा वही निकला कि तमाम सोशल मीडिया इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी कैबिनेट और उनके वो तमाम लोग जो इस वक्त उनकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं उनके ऊपर टूट पड़े हैं और उनका ये मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तीफ़ा भी देना चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए अब इस बात की उम्मीद नहीं रही कि इमरान खान साहब को वो बाहर निकाल सकेंगे, क्योंकि जब भी इस सिलसिले में कोई संजीदा कोशिश हुई अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तमाम कोशिश पे पानी फेर दिया और उनका किरदार खासा मशकूक रहा। और अब बजट के मामले पर भी हुआ ये है कि जब से तनकीद हो रही है तो बजाय इसके कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले के ऊपर कोई ऐसी वजाहत देते कि जिसके ऊपर सब एतबार कर पाते, वो ना सिर्फ ये कि गुस्सा कर रहे हैं बल्कि उनके हवारी जो हैं वो भी गुस्सा कर रहे हैं। अल्टीमेटली पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप्स और लोग और फ़ैन क्लब्स या जो भी आप कह लें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त खूब नबर्द आज़मा हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब के चाहने वाले हैं वो इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब अगर अली अमीन ने कुछ नहीं किया तो बाकियों ने क्या कर लिया, उन्होंने कौन सा इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चला ली, पंजाब को देखिए उधर से तो कोई निकल तक नहीं सका, 26 नवंबर को कोई एक लीडर पंजाब का पहुंच नहीं सका, और ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं। जितनी दफ़ा भी कोशिश हुई वो खैबर पख्तूनख्वा से हुई। पंजाब के लोग ये कहते हैं कि जनाब आपके पास हुकूमत है, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास ताकत है, तो जिम्मेदारी भी ज़ाहिर है ज़्यादा आप पर ही होगी। हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे ऊपर फस्तायत है, हमें नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन आपके पास वो हालात नहीं हैं दरपेश जो हमें दरपेश हैं। तो लिहाजा आप लोग ही इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, कर सकते थे तो आपकी तरफ ही सब देखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। ये तमाम बातें तो हो रही हैं लेकिन बुनियादी जो चीज़ है उसका जवाब नहीं दिया जा सका। इस बात पे तो बहस ही नहीं थी कि क्या पंजाब वाले ज़्यादा वफ़ादार हैं या पख्तूनख्वा के वफ़ादार हैं लोग। इस बात पे कोई बहस या कोई ऐसी इस नुक्ते के ऊपर इशू ही नहीं था। ये तो एक इर्रेलेवेंट बात है। असल बात तो ये थी कि मुलाकात की कोशिश क्यों नहीं की गई, जबकि अभी दिन भी बाकी थे, तो बजट पहले ही मंजूर क्यों कर लिया गया। ये दो बातें बुनियादी जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब और उनके हवारी अभी तक भी जवाब नहीं दे पाए, और उल्टा जो ये सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर वो गद्दारी के फतवे लगाते हैं, कमज़ोरी के फतवे लगाते हैं, बुज़दिली के फतवे लगाते हैं, और अगर कोई सहाफ़ी सवाल कर ले तो उनके ऊपर भी गुस्सा करते नज़र आते हैं, जैसे कि आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने गुस्सा किया। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हुए, जो कि इमरान खान साहब की हिदायत थी कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए, तो वो जनाब सुबह सवेरे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गए। और अब एक और जो उन्होंने, जिसको कहते हैं ना जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो फिर आप ओवर एफिशिएंट बनते हुए बाज़-औक़ात मज़ीद ब्लंडर्स ही कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी कि अब सबको मालूम है कि आम सायल, एक आम शहरी वो भी जानता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जा रहे हैं किसी पिटिशन के लिए
تو آپ کو رجسٹرار سے رجوع کرنا ہے، یا بہت بھی اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ چیف جسٹس سے جا کے مل سکتے ہیں، جو کہ آپ کی پٹیشن کو فائل کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اور عام جج کے پاس جا کر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس وقت ججز کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے جس سے وہ کوئی سو موٹو لے سکے یا کوئی آپ کی ہیلپ کر سکے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ایسے نادان اور انجان بنے کہ سیدھے سپریم کورٹ میں اتر کر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں۔ اور منصور علی شاہ صاحب بڑے، آپ کو پتہ ہے، ڈیسنٹ آدمی ہیں اور بڑے وضع والے آدمی ہیں، تو انہوں نے انہیں بات کرنے کا موقع بھی فراہم کر دیا کہ جی کہیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں بند ہیں، اس سلسلے میں ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے، آپ کی درخواست ہم لے کر یہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سو موٹو لے لیں، آپ اس کے اوپر جو بھی ہماری مدد کر سکیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب میں تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ یا تو چیف جسٹس کے پاس جائیں یا رجسٹرار آفس جائیں، میرے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کی بالکل درست بھی ہے، 26ویں ترمیم کے بعد تو ویسے بھی تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اس پہ بڑی واضح طور پر انہیں ہدایت کر دی۔ اس پہ لطیف کھوسہ صاحب جو ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں آپ کا آشرواد چاہیے، تو وہ بس انہوں نے اگنور کر دی بات، اور وہ بات جو تھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جناب یہ ان کی عدالت سے اٹھ کر اور بعد میں آئے ہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں، اور وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پٹیشن جو ہے وہ اب فائل کر دی ہے کہ جی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ان پہ جو ملاقاتیں ویسے ہی بند ہیں، جو ایک ویکلی ملاقاتوں کے اوپر آرڈر پہلے ہی ہائی کورٹ کا آیا تھا، تو وہ سلسلہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اس سے متعلق انہوں نے یہ درخواست اب باقاعدہ طور پر فائل کر دی ہے۔ اب سوال یہ کہ جب درخواست ہی فائل کرنا تھی تو پھر پہلے آپ منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں کیا لینے گئے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب سی حرکت تھی جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو یہ تو اور ان ججز کو جو کہ آزاد ججز ہیں، جن کو آپ کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آپ ان کو بھی ایک طرح سے متنازع بنا دیتے ہیں۔ اب ہر کوئی جو نون لیگ کا بندہ ہے وہ اٹھ کے شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں جی دیکھا، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے حامی ہیں، تو اب دیکھیے نا یہ ان کے پاس ہی گئے جا کے، حالانکہ وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ تو انہیں بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان ججز کے اوپر چڑھائی کر دیں، ان کی کردار کشی کریں۔ تو اس طرح کے ایکٹ سے آپ کو حاصل کیا ہونا تھا، جبکہ وہ تو آپ کی درخواست سن بھی نہیں سکتے تھے؟ تو یہ ایک عجیب سی حرکت تھی۔ بہرحال حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا علی امین کو یہ بات پتہ نہیں تھی، یا اگر ان کو نہیں پتہ تھی تو ان کے ساتھ جو موجود لوگ تھے، اتنے سینئر وکلاء ہیں، کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ بہرحال یہ سب کرنے کے بعد جب وہ باہر تشریف لائے ہیں تو صحافیوں نے یقینی طور پر انہیں گھیرے میں لے لیا، ان سے پوچھے سوالات وغیرہ۔ جب علی امین سے یہ پوچھا گیا کہ جی علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مائنس کر دیا عمران خان کو، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ آگے سے پھر بگڑے نظر آئے، کہنے لگے کہ عمران خان کو کون مائنس کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، تم خود بتاؤ کہ کوئی کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات ہی کہتے، اگر اس کی بہن نے کی ہے تو پھر اس کی بہن سے جا کے پوچھو۔ تو بڑے روڈ سے لہجے میں ان کے یہ جوابات تھے، میں صرف عمران خان کا پابند ہوں، وہ میرا لیڈر ہے، میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں، یہ وہ بلا بلا۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا سوال صحافی نے کہ جناب جب آپ کے پاس وقت تھا ابھی 5 دن کا، تو اتنی جلدی آپ نے خیبر پختونخوا کا بجٹ کیوں منظور کیا؟ اس سوال پہ بھی وہ آگ بگولا ہو گئے اور شروع ہو گئے کہ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے بجٹ کب پاس کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو میں اب آپ کے مشوروں سے چلوں گا۔ تو صحافی بھی خیر بڑا کوئی ذہین آدمی تھا، اس نے برجستہ جواب دیا کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، میں تو سوال کر رہا ہوں، مشورے تو آپ اپنے پارٹی لیڈر کے نہیں سنتے تو میرا کیا سنیں گے؟ تو یہ ٹھیک چوٹ لگائی ویسے اس نے کہ بھائی جب آپ کے پارٹی لیڈر کی واضح ہدایات تھی، اب تو آپ شور مچا رہے ہیں کہ میں پابند ہوں، عمران خان کا پابند ہوں۔ بھائی پابند تو آپ کو عمران خان نے کیا تھا، انہوں نے تو واضح طور پر آپ کو پابند کیا تھا کہ مجھ سے ملاقات کرنی ہے، وہ آپ نے کی نہیں۔ اب بھی تو آپ ان کی ہدایت کے بعد بھی تو آئے ہیں نا سپریم کورٹ۔ یہی اگر آپ 4-5 دن پہلے کام کرتے تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا کہ جی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس وقت آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور اب آپ جو سوال ہی کرتا ہے اس کے اوپر بگڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، صحافی نے بھی یہ بات درست طور پہ جو ہے وہ نشاندہی کر دی۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی آج سپریم کورٹ میں مختصر سی گفتگو بھی ہوئی، اور اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اب اس ساری پریکٹس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس ساری پریکٹس سے نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ عدلیہ کا حال آپ کو پتہ ہی ہے،
اور چیف جسٹس صاحب ویسے بھی آج کل لاہور رجسٹری میں بیٹھ رہے ہیں, جب وہ واپس آئیں گے دیکھیں گے کوئی لگا دیں گے کسی وقت پٹیشن یا کچھ بھی ہوگا. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عدلیہ سے تو ویسے ہی کسی کو امید نہیں ہے, اپنی مرضی سے یہ لوگ بیچارے آج کل پٹیشن تک لگا نہیں سکتے, سننا یا فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس لیے یہ تو اتمام حجت ہی ہے, اگر کر لیا جاتا پہلے تو اچھا ہوتا. ایک آپ یہ کر سکتے تھے جیسے آج آپ نے کیا, اس کے علاوہ آپ باقی جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ باہر جا سکتے تھے اڈیالہ میں, وہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں جا کے کوئی ایک مظاہرہ کرتے تو پتہ لگتا کہ جی آپ لوگ ملنے کے خواہش مند ہیں. کچھ تو ایسا کیا ہوتا جس سے لگتا کہ آپ کی ایک ایفرٹ جاری ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جب آپ نے خود ایک اعلان کیا تھا کہ میں لاہ عمل دوں گا, تو وہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی تو آپ ایک دن کوئی پروٹیسٹ کر دیتے, صوبے میں اپنے ہی صوبے میں پروٹیسٹ کر لیتے کہ جی ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی. کچھ تو کرتے جس سے لگتا کہ ہاں بھائی آپ کوئی ایگر تھے عمران خان سے ملاقات کرنے میں. بہرحال اب اس ساری بات کا حاصل حصول یہی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے. اگر سب لوگ اس غلطی میں باقاعدہ طور پر ایک جانتے بوجھتے شامل نہیں تھے تو شاید بہت سے لوگ اس معاملے کی حساسیت کو نہیں سمجھ سکے اور غلط فہمی کا شکار ہوئے, اس لیے وہ ان کے ساتھ ہو لیے. تو یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ ان کو نہیں صحیح سے انڈرسٹینڈ کر پائے کہ اس کے اوپر مقصد کیا ہے اس طرح بجٹ پاس کرنے کا, اس سے تاثر کیا جائے گا کہ عمران خان واقعی مائنس ہو گئے. کیونکہ یہ بات تو آج پھر اب آپ دیکھیے نا, آج عظمہ بخاری بات کر رہی ہیں, آج جو مخالف عمران خان مخالف صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ختم شد ہو گیا, دیکھیں جی پارٹی نے خود ہی انہیں منہ نہیں لگایا, یہ وہ. تو اب یہ باتیں کرنے کا موقع آپ نے دے دیا. شاید اتنی دور اندیشی سے بہت سے اور لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا, اور اس وجہ سے انہوں نے بھی بس کہا کہ چلو بجٹ تو پاس ہونا ہی ہے, 2-3 دن بعد صحیح پہلے صحیح کر لیتے ہیں. اور اگر پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے, جیسے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے, تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے پھر وہی اس کی رسپانسبلٹی بھی لیں گے, اور یہ اس طریقے سے بجٹ پاس ہو گیا. لیکن اب بجائے اس کے کہ بلا وجہ کی بے تکی وضاحتیں دی جائیں یا دوسروں سے اس کے اوپر لڑائی کر کے چڑھائی کر کے کوشش کی جائے کہ اپنی غلطی چھپائی جائے, میرا خیال ہے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب سنسیئر ایفرٹس کی جائیں اس مد میں کہ جہاں پر نظر آئے کہ واقعی آپ پارٹی کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں, عمران خان کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں. اپنی لڑائیاں ختم کر کے, جو کہ ایک اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہوا کہ اس کے بعد پھر یہ سب بہت زیادہ جو ایک یونٹی سوشل میڈیا پر نظر آتی تھی, ایک پہلے ہی کچھ دنوں سے بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی تھی, اب مزید اس میں بہت شدید قسم کی گروپنگ ہو گئی. تو وہ ڈویژن جو ہے وہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے پارٹی کے اندر بھی, یعنی جو اس وقت ممبرز ہیں لیڈرز ہیں ان کے درمیان بھی, اور پھر سوشل میڈیا پر بھی. تو دونوں جگہ پر وہ زک لگانے میں کامیاب رہے. اب اس چیز کا جو تلافی ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اب یونٹی دکھائیں اور اپنے لیڈر کے لیے کچھ سیریس ایفرٹ کرتے نظر آئیں, تبھی لوگوں کو اعتبار آ سکتا ہے کہ واقعی آپ لوگوں نے کچھ سیریس ایفرٹ شروع کر دی. اس سے پہلے اگر کچھ ہوا بھی ہے تو شاید کوئی غلط فہمی میں ہو گیا یا کچھ غلطی ہو گئی جس کا احساس کر لیا گیا ہے. تو یہ ساری بات ہے. اگرچہ اعتبار اگر ٹوٹے تو وہ ذرا بحال کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن کم از کم کوشش تو کی جا سکتی ہے, کوشش کرتے نظر آ سکتے ہیں. اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد ایک لسٹ جو ہے وہ اڈیالہ میں بھیج دی گئی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب سے جمعرات کو بھی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے ایز پر ہائی کورٹ ڈیسیجن, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کروائی نہیں جاتی کبھی بھی. اس لسٹ میں اس دفعہ وہی 5 نام شامل کیے گئے ہیں جو عمران خان صاحب نے شامل کروائے تھے کہ یہ لوگ مجھ سے آ کے ملیں, یعنی کہ علی امین گنڈا پور صاحب, مزمل اسلم صاحب, تیمور جھگڑا صاحب, شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب. تو یہ 5 لوگوں کو بھیجا جائے گا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. عام طور پر تھرسڈے کو جب بھی یہ لسٹ آتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ عمران خان کی ملاقات ان لوگوں سے نہیں کرائی جائے گی, اور آنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے, لیکن وہ آتے ہیں. اب کی بار پتہ نہیں کیوں مجھے سمہاؤ لگ رہا ہے کہ شاید ہی ملاقات ہو جائے, کیونکہ جو مقصد تھا ان لوگوں کی ملاقات روکنے کا وہ بہرحال پورا کر لیا گیا ہے. مقصد یہی تھا میسج دینا کہ ہم چاہیں گے تو ملاقات ہوگی, ہم چاہیں گے تو نہیں ہوگی, ہم چاہیں گے تو بجٹ پاس ہو جائے گا, ہم چاہیں گے تو بجٹ پاس نہیں ہوگا, اور تم کچھ نہیں کر سکتے, تم روک بھی نہیں سکتے, تم اندر جیل میں بیٹھے رہ جاؤ گے اور ہم بجٹ پاس کروا لیں گے. تو وہ مقصد تو انہوں نے پورا کر لیا جو میسج دینے کا تھا. اب میرا خیال ہے ملاقات ہو بھی جائے تو یہ ایک اتنی ہارمفل ملاقات تو ہوگی نہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کرائیں گے تو وہ کر لیں گے, اس میں کوئی اتنا بڑی مسئلے کی بات نہیں ہے جس سے کسی کو بہت خطرہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ اب علی امین گنڈا پور اور باقی لوگوں کو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے بھی
کہ جی دیکھیے دیکھا مسئلہ حل ہو گیا, بس بعد میں ملاقات ہو گئی تو اب چلو بھائی ٹھیک ہے, اب ہم ان کے کہنے کے مطابق کچھ امینڈمنٹس کر لیں گے. تو ایک فیس سیونگ دینے کے لیے, معاملے کو ذرا دبانے کے لیے اور علی امین کے اوپر دوبارہ اعتبار کروانے کے لیے اس قسم کی کوشش ہو سکتی ہے. میرا اپنا یہ اندازہ ہے ٹوٹلی کہ کل یہ ملاقات ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو. اچھا جی, آج اس کے ساتھ جو اہم خبر آئی ہے وہ یہ کہ القادر کیس جو ہے وہ بھی لگ چکا ہے, کل سماعت کے لیے 26 جون فکس ہو چکا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہیئرنگ پہ صرف یہ بتایا گیا تھا نیب کی طرف سے کہ جی پروسیکیوٹر جو ہے وہ تعینات نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اتنی لمبی 2 ہفتوں کی تاریخ جو تھی وہ دے دی گئی تھی عدالت کی طرف سے. آج یہ خبر آئی ہے کہ پروسیکیوٹرز کو تعینات کر دیا گیا ہے اور کل جو ہے اس کیس کی سماعت ہے. اب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کل بھی ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ دلائل شروع ہو جائیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ پروسیکیوٹر صاحب جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ مجھے تو کل ہی تعینات کیا گیا ہے, تو مجھے تو اس کیس کی زیادہ پتہ نہیں ہے ڈیٹیلز, تو میں ابھی زیادہ اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کر سکا, تو جناب اب مجھے مہلت دیں تاکہ میں کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لوں, اور ان کو وہ مہلت ہمیشہ کی طرح دے دی جائے گی. تو کل کے کیس میں اس سے زیادہ مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ پروسیکیوٹر تعینات ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کی اہلیہ سے متعلق یہ خبریں آئی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کافی سختی برتی جا رہی ہے, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو گرمی کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, اور ان کا جو ایئر کولر ہوتا ہے سیل میں وہ بھی خراب پڑا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان بھی ہیں, بڑی تکلیف میں بھی ہیں. اور کل ان کی جب ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کے تھرو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے ساتھ شدید سختی کی جا رہی ہے. تو اگین یہ بڑا افسوسناک ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیوں اندر ہیں, اور ظاہری سی بات ہے وہ عمران خان کی اہلیاں ہیں, نشانے پر ہیں, اور خاص طور پر جو 26 نومبر کو انہوں نے ایک تحریک کو لیڈ کرنے کی کوشش کی اور باہر سڑکوں پر لا کر ڈی چوک تک لے آئی لوگوں کو, تو اس بات کے اوپر بڑی خفگی تھی کہ جناب آپ کو رہائی ملی تھی تو آپ نے یہ کیا کیا کہ جناب اٹھ کے آپ تحریک چلانے شروع کر دی. تو اس لیے بھی ان کو اندر رکھا ہوا ہے کہ جی ایک باہر نکلیں گی تو تحریک چلائیں گی, لہٰذا ان کو اندر ہی رکھا جائے. اور اسی صورتحال کے پیش نظر ان کے اوپر سختیاں بھی کی جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. لاسٹلی جی, پنجاب میں بھی سب اچھا نہیں ہے. پنجاب کے سرکاری ملازمین جو ہیں بڑی تعداد میں نکلے ہوئے سڑکوں کے اوپر اور احتجاج کر رہے ہیں اس بجٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا معاشی استحصال ہوا ہے اور جو ان کو امید تھی کہ کوئی ریلیف ملے گا وہ نہیں دیا گیا. تو آج ان کی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ مال روڈ پہ دیکھی جا سکتی ہے, اور ان کے مطالبے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں, پینشنز میں 20% اضافہ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گرانٹس ہیں مختلف وہ بحال کی جائیں, اور اوور آل جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے وہ سراپا احتجاج تھے کہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا. تو یہ اب صرف ایک سرکاری ملازمین کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں جو کسانوں کا حال ہوا ہے اس صوبے میں. ڈاکٹرز الگ سے سڑکوں پر کتنی دیر خوار ہوتے رہے, وہ تو جب جنگ چھڑی تو بیچاروں نے اپنا احتجاج بند کیا, اور پھر اس کے بعد اب جو باری ٹیچرز کا علیحدہ احتجاج چلتا رہا ہے, اور اب باری آ گئی ہے سرکاری ملازمین کی. تو یہ اس وقت جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس صوبے میں کامیابی کے دعوے کیے جاتے ہیں اور جس کے اوپر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی بڑے سب لوگ خوش ہیں پنجاب کی پرفارمنس سے, تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ہر طبقہ تنگ ہے اور ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے اپنے موقع کے اوپر سڑکوں پر آ چکا ہے, سوائے ایک وکلا کے جن کو ٹھیک ٹھاک بھاری گرانٹس اور وہ جو پیسے دے دوں کہ ان کو بس چپ کرا کے بٹھایا گیا ہے, تو وہ ایک باہر نکلنے کو تیار نظر نہیں آتے. باقی جو جتنا طبقات ہیں اس معاشرے میں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس حکومت سے کس قدر بیزار ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.